नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वब्शिरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीम मज़हब के अज़ीम पैरोकारों, सलामुन अलैकुम तिब्तुम। आप सुन रहे हैं क़ससुल अंबिया में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की हयात तय्यबा मज़हबी स्कॉलर अज़मत ज़हीर कादरी से। आपने सुना कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने शाह फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम आपके हाथ में क्या है, तो उन्होंने फरमाया कि मेरे हाथ में असा है। अल्लाह ताला ने शाह फरमाया इस असा को आप ज़मीन पर जब डालेंगे तो ये एक सांप की शक्ल इख्तियार कर लेगा। जब आपने वो अपना असा जो है ज़मीन पर डाला तो अल्लाह ताला ने उसको अज़दहा की शक्ल दे दी। जब अज़दहा की शक्ल दी तो मूसा अलैहिस्सलाम जो थे थोड़े खौफज़दा हुए, तो अल्लाह ताला ने शाह फरमाया मूसा आपको खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं, इसलिए कि ये आपके लिए एक मौजज़ा है। और अब आप ऐसा करें कि इस असा को पकड़ें। जब उन्होंने उस असा को पकड़ा तो वो बिल्कुल वैसे ही वो सांप को जब आपने हाथ लगाया तो वो असा बन गया। इससे क्या साबित हुआ कि अल्लाह ताला जब नबियों को मौजज़ात अता करता है तो उनके हाथों के लगने से चीज़ों को उनकी असल जो है वो हैयत की तरफ वापस लौटा देता है। यानी बुजुर्गों के हाथों के अंदर अल्लाह ताला ने वो एक कमालात रखे होते हैं जो किसी और के पास नहीं होते। उसके बाद अल्लाह ताला ने शाह फरमाया ए मूसा अलैहिस्सलाम अपने हाथ को अपने जो जुब्बा आपने पहना उसके अंदर डालें। जब उन्होंने वो जुब्बे के अंदर अपना हाथ डाला तो इस कदर वो जो है ना बाहर जब निकाला हाथ तो वो यदे बैदा बन चुका था कि चमकता हुआ हाथ, इस तरह जैसे सूरज रोशन होता है। तो मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हैरान हुए। तो अल्लाह ताला ने शाह फरमाया कि तुम्हें इसलिए मैंने मौज़े अता किए हैं कि तुमने फ़िरौन सरकश नाफरमान के पास जाना है और तबलीग करने के लिए दो ताकतें होनी नहायत ज़रूरी हैं। एक तो रूहानी ताकत, नंबर दो माली ताकत। अगर ये दोनों ताकतें आपके पास मौजूद हों तो आप इस्लाम का प्रचार बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। अगर एक भी ताकत हो तो उसके साथ भी अल्लाह ताला रहमत कर देता अपनी। अब मूसा अलैहिस्सलाम जब वहाँ पर तशरीफ़ ले जाते हैं तो फरमाया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से ये अर्ज़ की, मेरे मालिक मेरे अल्लाह मुझसे तो कत्ल हुआ है, अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो वो लोग मुझे ज़रूर जो है वो परेशान करेंगे। और एक नंबर दो बात क्या की कि मेरे अल्लाह मेरा सीना खोल दे, मेरी ज़बान की गिरा को खोल दे, मेरी बात को आसान कर दे कि लोग मेरी बातों को समझें। रब्बि इश्रह ली सदरी, ए अल्लाह मेरे सीने को खोल दे। वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, ए मेरे मालिक मेरे अल्लाह मेरी ज़बान की गिरा यानी जो उनकी ज़बान के अंदर लुकनत पैदा हो गई थी वो अंगारा रखने की वजह से, ए मेरे मालिक मेरे अल्लाह मेरी ज़बान की गिरा को खोल और मेरे भाई को वज़ीर बना दे मेरे साथ नबूवत का सिलसिला करके। अब इससे क्या पता चला कि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, लेकिन अभी हज़रत हारून अलैहिस्सलाम नबी नहीं। वो मूसा अलैहिस्सलाम की दुआए खैर से अल्लाह ताला ने उनको नबी बना दिया। और क्या शाह फरमाया ए मूसा आपकी ज़बान को मैं बिल्कुल साफ़ कर दूंगा और जब आप जाकर वहाँ पर कोई गुफ्तगू करेंगे तो आपकी आवाज़ बिल्कुल ठीक उनको आएगी। और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम तो वैसे ही बड़े फसीह व बलीग नबी थे और वो अक्सर जो है वो खुतबे भी शाह फरमाया करते थे। तो उनके लिए उन्होंने इसलिए दुआ की कि मेरे भाई की फसाहत व बलागत जो है वो बड़ी ही टॉप क्लास की है, तो मैं इसलिए चाहता हूँ कि अल्लाह वो भी मेरे साथ इस नबूवत में शामिल हो जाए। मूसा अलैहिस्सलाम ने नबूवत मांगी और अल्लाह ताला ने उस नबी की दुआ को रद्द नहीं किया बल्कि फ़ौरन हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को नबूवत अता कर दी। इससे क्या मालूम हुआ कि बुज़ुर्ग जो दुआ करते हैं वो नेमत मिल सकती है जो किसी और के दर से नहीं मिल सकती। तो फरमाया कि अब चेहरा मुबारक आपका जब आप वादिया तौबा से वापस आते हैं तो आपका चेहरा अक़दस इस कदर चमक रहा है कि उस पर निगाह रखना नहायत मुश्किल है। अब क्या हुआ, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आकर अपनी बीवी से तमाम वाक़या जो है वो बयान किया और क्या शाह फरमाया कि मुझे अल्लाह ताला का जो है वो आवाज़ जो है वो मैंने सुनी है। और अक्सर बुज़ुर्गों ने शाह फरमाया कि 10,000 कान दाईं तरफ और 10,000 कान बाईं तरफ और 10,000 ज़बानें अंदरूनी रूहानी तौर पर उनको अता की गई कि वो अल्लाह ताला की आवाज़ को सह सकें, जिसको बुजुर्गान दीन अक्सर अपनी ज़बान में सरूर सरमदी कहते हैं। हम लोग अल्फाज बोलते हैं, अल्फाज जो है वो फ़ज़ा में गुम हो जाते हैं। अल्लाह ताला जब कोई अल्फाज इरशाद फरमाते हैं तो वो फ़ज़ाओं में गूंजता है और वो उसको कभी भी फना नहीं होती, क्योंकि अल्लाह ताला की हर जो चीज़ है वो बाकी है। तो क्या शाह फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम ने कि अल्लाह मेरी ज़बान को खोल दे, मेरी ज़बान की जो गिरा है उसको अल्लाह लुकनत को ख़त्म कर दे। तो अल्लाह ताला ने उनकी ज़बान को इतना फसीह व बलीग किया कि वो अल्लाह ताला के साथ हम कलाम हो सके।
اور اس کے بعد اسی لیے جو خطباء ہوتے ہیں یا جو مبلغین حضرات ہوتے ہیں، اسی لیے وہ پہلے یہی پڑھتے ہیں کہ اللہ ہماری بات کی سمجھ لوگوں کو آئے، لوگوں کے دلوں کے اندر یہ بات اتر جائے۔ اور سب سے بہترین اپنی بات اتارنے کا طریقہ جو کہ لوگوں کے دلوں کے اندر بات جائے، آپ تقوی اختیار کریں، پرہیزگاری اختیار کریں۔ جتنا زیادہ تقوی پرہیزگاری آپ کے اندر ہوگی اتنا زیادہ آپ کی بات اثر کرے گی، کیونکہ آپ خود اس پر عامل ہوں گے۔ اور نبی تو سبحان اللہ، وہ تو اتنی پکیزہ اور مبارک ہستیاں ہوتی ہیں کہ ان سے گناہ کا تصور بھی آپ نہیں کر سکتے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کر اپنی بیوی کو تمام بات بتائی، اور رات کو مصر کے وقت، مصر کے اندر جب آپ جاتے ہیں اپنی بیوی کے ساتھ اور اپنے بچوں کے ساتھ، آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا، بیوی مریم جو ہیں وہ جب باہر آتی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نقاب کیا ہوا ہے، انہوں نے ظاہر نہیں ہونے دیا کہ میں موسیٰ علیہ السلام ہوں۔ جب جاتی ہیں تو بیوی دیکھ کر کہتی ہے کوئی مسافر آئے ہیں، ان کو اندر بٹھاتی ہیں۔ اب حضرت ہارون علیہ السلام جب آتے ہیں، وہ آتے ہی اپنے بھائی کو پہچان لیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، ان کو اپنے گلے سے لگاتے ہیں، روتے ہیں کہ آپ اتنے عرصے کے بعد آئے ہیں موسیٰ علیہ السلام۔ اب آپ یہاں پر ایک بڑی حیرت انگیز بات میں آپ کو بتاؤں کہ جب ان کی والدہ نے یہ دیکھا کہ میرا بیٹا موسیٰ علیہ السلام تقریباً 10 سال کے بعد واپس آئے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا بھائی کے لیے مہمان نوازی جو ہے وہ کریں۔ اب مہمان نوازی کیا تھی آپ سنیں گے اور حیران ہوں گے کہ ہم لوگوں کی خوراک اور ان پاکیزہ نفوس قدسیہ کی خوراک کے اندر کتنا فرق ہے۔ ان کو کیا دیا گیا، 10 سال کے بعد بیٹا آیا ہے ود فیملی، اور بیٹا بھی عام بیٹا نہیں، وہ موسیٰ نبی علیہ السلام ہے جن کا ذکر قرآن مجید میں 136 مرتبہ آیا ہے۔ اب ان کو کیا دیا جا رہا ہے، جو کی روٹی اور زیتون اور سرکہ، نمک، کتنی سادہ خوراک۔ اور سادہ خوراک جو ہوتی ہے وہ انسان کے اندر کبھی بھی شر کو جنم نہیں دینے دیتی، ہمیشہ خوراک سادہ استعمال کریں۔ بزرگوں نے مسور کی دال 20 سال تک استعمال کی۔ کسی نے پوچھا کہ آپ یہ مسور کی دال اتنی کیوں استعمال کرتے ہیں، جس کو ہم اپنی پنجابی زبان میں مسر کی دال کہتے ہیں؟ تو بزرگوں نے شاہ فرمایا اس دال کی یہ خاصیت ہے کہ یہ انسان کے آنکھوں کے اندر آنسو پیدا کرتی ہے، یعنی جسم میں اتنی وافر مقدار کے اندر آنسو بننے شروع ہو جاتے ہیں، اسی لیے بزرگ جو ہے وہ اکثر مسور کی دال کو استعمال کرتے ہیں۔ اور حج کے زمانے میں جو ہمارے بہن بھائی وہاں گئے ہیں، جو نہیں گئے اللہ ان کو بھی توفیق عطا کرے، جو گئے ہیں وہ جانتے ہیں وہاں پر اکثر جو ہے وہ مسور کی دال جو ہے وہ بیچی جاتی ہے۔ تو کیا شاہ فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام، دیکھیں کوئی خاص اہتمام نہیں، صرف نمک ہے، زیتون ہے، سرکہ ہے اور سادی روٹی ہے۔ ہزاروں سلام موسیٰ علیہ السلام کی پاکیزہ جو ہے وہ عادات پڑھ کے ان کی والدہ کتنی سادی خوراک انہوں نے اپنے بیٹے کو کھلائی۔ تو کیا کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نے جب دیکھا کہ بھائی رونے لگ گئے ہیں، تو آپ نے اس وقت فرمایا کہ اے ہارون علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا کی ہے، اب آپ میرے ساتھ۔ حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا شاہ فرما رہے ہیں کہ اب آپ میرے ساتھ فرعون سرکش کے دربار میں جائیں گے، اور وہاں پر ہم اللہ تعالیٰ کی جو دین اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، جو بھی ان کی گفتگو ہوئی اللہ کے ساتھ، انہوں نے ساری اپنے بھائی کو بتائی اور بتایا کہ ہم دونوں کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کا بھار ہمارے کندھوں پر ڈالا ہے، اور اب ہم نے جا کر جو فرعون ہے اس کو ہم نے راہ راست پر لانا ہے، اور بڑا ہی قولا لینا، یعنی بڑی ہی نرم بات کرنی ہے، سختی سے کوئی بات نہیں کرنی۔ اس سے کیا ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ ایک کافر کے پاس جب آپ کو بھیج رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون علیہ السلام کو، تو ان کو اللہ تعالیٰ کیا شاہ فرما رہا ہے کہ آپ نے بڑی ہی نرم لہجے سے بات کرنی ہے، بڑے نرم لہجے سے تبلیغ کرنی ہے۔ اور ہمارے یہاں پر نعوذ باللہ من ذالک 2-4 کتابیں پڑھ کے لوگوں کو پتہ نہیں کیا کچھ کہنے لگ جاتے ہیں۔ تبلیغ ایسے کریں کہ کسی کو فیل نہ ہو کہ آپ کے پاس کتنا علم ہے، لوگوں کے اندر گھل مل جائیں، لوگوں کے ساتھ محبتیں بانٹیں، ان کو اپنے قریب رکھیں، اپنے علم کے فخر و غرور کے اندر لوگوں کو دور نہ کریں، لوگوں کو اپنے قریب رکھیں، اور ان کو کیا کہیں کہ بھئی آپ جو ہے نا ہمارے ساتھ مل کر یہ کام کریں، تاکہ لوگوں کے اندر اپنائیت پیدا ہو۔ اور اگر آپ کسی کو یہی کہہ دیں، کوئی پوچھے جی یہ کیسے پڑھنا ہے، تو آپ ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ لو جی اتنے بڑے آپ ہو گئے ہیں تو آپ کو یہ نہیں پتہ یہ کیسے پڑھنا ہے۔ بھئی جب ہم بھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے ہمیں بھی کچھ نہیں آتا تھا، کیا آتا تھا؟ وہ تو نبی ہے، نبی تو مادرزاد نبی ہوتے ہیں۔ تو وہ ان کو اللہ تعالیٰ شاہ فرما رہا ہے کہ آپ نے جب کافر کے پاس بھی جانا ہے تو بڑی اپنائیت کے ساتھ بات کرنی ہے، تاکہ کسی طرح گھیر کے وہ سیدھے رستے پر آ جائیں۔ اب حضرت ہارون علیہ السلام، آپ جب اس کا 34 صورتوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو فرعون کے پاس جب حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا شاہ فرماتا ہے، اذهبا،
اللہ تعالیٰ نے با کا لفظ استعمال فرمایا، یعنی وہ دونوں جاتے ہیں الا فرعون فإنہ طغى، کہ پس وہ جب دونوں گئے فرعون کی طرف، بے شک وہ بڑا ہی سرکش ہوا وہ تھا۔ فقال نخاف، انہوں نے کہا کہ ہم دونوں تو ڈر رہے ہیں اس کے پاس جانے سے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تخافا، مت ڈرو، جاؤ تم ان کے پاس، میری مدد تمہارے ساتھ ہے۔ اب ہم کلامی جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جاتے ہیں تو فرعون سے سب سے پہلا مطالبہ کیا کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو۔ یہ جو 6 لاکھ کی تعداد ہے بنی اسرائیل کی، جنہوں نے اپنے بیڑے غرق کر لیے نبیوں کی نافرمانی کر کر کے، حتیٰ کہ یہ وہ بدبخت قوم ہے، یہودی قوم یہ وہ بدبخت قوم ہے جنہوں نے نبیوں کو پکا کر کھایا ہے، جنہوں نے نبیوں کے جسموں کے شوربے بنا کر تیار کیے ہیں، یہ وہ قوم ہے۔ اور اسی لیے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ جب تک ایک یہودی بھی روئے زمین پر زندہ ہے قیامت ابھی نہیں آئی۔ کیا کہا کہ ہمارے ساتھ ان بنی اسرائیل والوں کو بھیج دو۔ اب بنی اسرائیل سورہ شورا پڑھے آپ، ورس نمبر 18 ہے۔ اب فرعون نے جو کہا کہ تمہیں تو میں نے پالا تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہماری پوری قوم کو تو نے غلام بنا لیا، پوری قوم سے تو کام لیتا رہا، ان پر کوڑے برساتا رہا، ہر کام تو نے ان سے لیا، تو اگر تو نے مجھے اکیلے کو پال لیا تو کون سا بڑا احسان کیا؟ یہ نہیں معلوم کہ موسیٰ علیہ السلام کے صدقے میں تجھے رزق مل رہا ہے؟ تو کیا کہا کہ اب اپنی ربوبیت، اپنے رب کی ربوبیت ظاہر کرنے آ گیا، کون ہے تیرا رب؟ تو کیا کہا کہ اگر بزرگوں کے کہنے سے وہ پہلے درست ہو جاتا تو لوگ پھر اس کو درست نہ کرتے۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ ان سے مطالبہ کریں۔ سورہ شعراء ورس نمبر 32، 33، 34 جب آپ پڑھتے ہو 36 پڑھتے ہیں تو وہ کہنے لگا کہ اچھا تم اگر بن کر آئے ہو نبی تو کوئی موضع دکھاؤ۔ آپ نے اسی وقت ید بیضا دکھایا اور عصا جب چھوڑا زمین پر تو وہ اتنا بڑا اژدہا بن گیا کہ فرعون کے محل کے اوپر اس کا پھن تھا۔ اب کیا ہوا، جو فرعون ہے وہ ڈرنے لگ گیا، کہنے لگا بھیا اب یہ کیا ہے، یہ تو ہمارا پورا محل ہی نکل جائے گا۔ تو کیا کیا، یہ تو تھوڑی تمہاری زمین جو ہے اس سے میں اب تمہیں اپنی زمین سے نکال دوں گا۔ جب فرعون نے سنا، دیکھا کہ یہ اتنا بڑا سلسلہ اس کے پاس کیسے آ گیا، پہلے تو ڈرا، بعد میں کہنے لگا اچھا اس کو تم اپنے پاس رکھ لو، اپنا جو تمہارا سانپ یہ اتنا بڑا تم نے نکالا ہے۔ آپ نے جب اپنے عصا کو پکڑا وہ فوراً جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں آ کر لکڑی کی چھڑی بن گئی۔ اب فرعون کہنے لگا کہ فوراً اس کو بند کرو اور میں اب کیا کروں گا کہ یہ جو تم جادو مجھے دکھا رہے ہو۔ ایک تو یہ بڑی مصیبت رہی نبیوں کے ساتھ، اور ان کا رستہ اختیار کرنے والے تمام وہ بندے، وہ چاہے میں ہوں یا چاہے کوئی بھی بندہ ہے جو اس لائن کا ہے، ان کے ساتھ یہ مصیبت بڑی ہے کہ ان کو لوگ سب سے پہلے تو جادوگر بناتے ہیں۔ اجی انہوں نے ہم پر کچھ کر دیا ہوگا۔ آپ ابو جہل کے واقعات پڑھیں، تفسیر کی کتابیں، احادیث کی کتابیں پڑھی ہیں ان باتوں سے۔ قرآن مجید کے اندر ہر چیز آپ کو ملے گی۔ ساحر کا لفظ استعمال کیا گیا آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، نعوذ باللہ من ذالک۔ لوگوں کو جب سمجھ نہیں آئی ان کے رتبہ و مقام کی تو ان کو جادوگر بنا دیتے ہیں۔ 2-4 نمازیں آپ زیادہ پڑھ لیں تو لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں یہ کیا کاڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ بندوں نے واقعی بڑا ہی پیارا ارشاد فرمایا کہ عالم دین کے لیے سب سے مشکل بات یہ ہے کہ وہ جاہلوں کے اندر پھنس جائے۔ جب سارے ہی اندھے ہوں گے تو 2 آنکھوں والا بیچارہ کیا کرے گا؟ وہ کس کس کے ساتھ بولے گا، کس کس کو بتائے گا وہ راز جو اس کے اپنے سینے کے اندر ہیں؟ اور یہی کردار آج بھی ابو جہل کی نسل سے جو لوگ ہیں، جو فرعون کی نسل سے لوگ ہیں، وہ بے عین ہی اللہ والوں کے ساتھ یہی الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ انہوں نے ہم پر جادو کر دیا۔ کہ عجیب ایک ماحول ہے، اور وہ چیزیں ابھی تک چلتی آ رہی ہیں۔ حالانکہ نبوت ختم ہو گئی، آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا خاتم النبیین کی مہر لگ گئی، ہر چیز ختم ہو گئی، لیکن آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے راہ راست پر چلنے والے لوگ آج بھی یہی چیز سنتے ہیں جو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا۔ کہنے لگا تم تو جادوگر ہو، بھئی اگر وہ جادو سے یہ دکھا رہے ہیں تو تم بھی وہ جادو کر لو۔ اب اس نے کیا کہا، اب اس نے جو ہے نا اپنے جادوگروں سے بات کی، کہنے لگا تم میرے پاس اتنی تنخواہیں لیتے ہو، اتنا میرا آدھا خزانہ جو ہے تم لوگ کھا گئے ہو، تو اب یہ موسیٰ جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنا دشمن تیار کر لیا، اب وہ اتنا بڑا اژدہا لے کر آ گیا ہے تو تم کس دن کام آؤ گے؟ انہوں نے کہا یہ اچھا چلے کوئی بات نہیں، آپ ایسا کریں عید کا دن مقرر کریں تو ہم اس کے ساتھ مقابلہ کر لیتے ہیں، اگر یہ جادوگر ہوگا تو ہم اس کو کبھی بھی نہ جیتنے دیں گے۔
اور کہنے لگے ہمیں کیا ملے گا. جادوگر کہنے لگے اب وہ اب آپس میں وہ فکسنگ کر رہی ہیں، یعنی ریٹ فکس کر رہی ہیں. فرعون نے کیا کہا؟ اس نے کہا لو میں تمہیں اپنے قریبی بندوں میں رکھوں گا، تمہیں میں عہدے دوں گا، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تمہاری تنخواہیں بڑھا دوں گا. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. اب سورہ شعراء ورس نمبر 42 میں آپ نے جو ہے نا اس کا مطالعہ کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ اس وقت فرعون نے کیا گفتگو کی. کہنے لگا میں تمہیں اپنے قریبی عہدوں پر فائز کروں گا، تم ٹینشن نہ لو. اب آ گیا وہ دن جو عید کا دن تھا. سورہ طٰہٰ ورس نمبر 65 کہنے لگے اب عید کا دن آ گیا، اب یہ ادھر ہیں دونوں بھائی بنی اسرائیل والے ادھر ہیں اور ادھر فرعونی لشکر ہے، وہاں 10 لاکھ سے زیادہ بندہ ہے اور جادوگر تیار ہے. اب کیا ہوگا؟ اب جادوگروں سے ایک چھوٹا سا ادب ہوا جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر ایمان داخل کر دیا. وہ چھوٹا سا ادب کیا ہوا کہ جب وہ اپنی رسیاں جن کو انہوں نے جادو کے ذریعے سے سانپ بنایا ہوا تھا، وہ جب آ کر سامنے کھڑے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، تو انہوں نے صرف یہ پوچھ لیا کہ موسیٰ پہلے آپ اپنا عصا جو ہے وہ ڈالیں گے یا ہم پہلے ڈالیں؟ اللہ تعالیٰ نے فوراً آواز دی یا جبریل جی رب جلیل. فرمایا تو نے دیکھا نہیں کہ انہوں نے میرے نبی کا ادب کیا ہے؟ انہوں نے پہلے میرے نبی سے یہ پیشکش پہلے ان کو پیش کی ہے. ان کے دلوں میں فوراً ادب داخل ہو گیا. فرمایا ان کو فوراً ایمان کی دولت نصیب کرو. اب کیا ہوا؟ اب ابتدا کرتے ہیں، آپ ابتدا کریں. جادوگر کیا کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو؟ اب آپ ابتدا کریں یا ہم کریں؟ تو موسیٰ علیہ السلام اما ان تلقیا و اما نکون اول من القا، آپ نے فرمایا تم پہلے پھینکو. یعنی موسیٰ علیہ السلام نے قیامت تک کے لیے ادب بتا دیا کہ اگر کوئی آپ کو ادب کے ساتھ بلاتا ہے، ادب کے ساتھ کوئی پیشکش کرتا ہے تو آپ بھی اس کو عزت دو، چاہے سامنے جادوگر ہی کیوں نہ ہو. تو کیا کہا؟ اور یہ بھی بتا دیا کہ حق ایک ہی تمام باطل پر غالب آ جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جب انہوں نے اپنی رسیاں یعنی تقریباً 4000 سے زیادہ جب رسیاں چھوڑی تو وہ جادو کر کے لوگوں کی نظروں پر، اب انہوں نے جب وہ سب کی نظروں پر جادو کر دیا، یعنی 10 لاکھ بندہ ادھر ہے، 6 لاکھ بندہ ادھر، 16 لاکھ بندہ، سوچے کتنا مجمع ہوگا. لیکن حق ڈرا نہیں، باطل کے سامنے ڈٹ گیا، کیونکہ جال حق و زحق الباطل، حق آ گیا، اب باطل کو جانا ہی ہوگا. کیا کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ ٹھیک ہے تم نے اپنی رسیاں ڈال دی ہیں، بس اتنی ڈالنی تھی؟ انہوں نے کہا جی جی. فرمایا ختم ہو گئی؟ کہتے ہاں جی. اب موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا ڈالا تو وہ رسیاں جو انہوں نے ویسے ہی جادو کیا ہوا تھا، جب وہ رسیوں کی طرف دیکھا موسیٰ علیہ السلام کے سانپ نے، تو وہ اژدہا اتنا بڑا تھا، وہ سب کی سب رسیاں جو تھیں وہ نکل گیا، سب کے سب سانپوں کو وہ نکل گیا، جادو تمام کا تمام نگلا گیا، ختم ہو گیا، تباہ ہو گیا. اور کیا ہوا ادھر؟ جیسے ہی وہ چھڑیاں، سورہ الاعراف ورس نمبر 117، تو فرمایا کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا کہ جیسے ہی رسیاں نکلی انہوں نے، تو سب کے سب جادوگر جو تھے وہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے. اب اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو اگلی ایپیسوڈ میں بتائیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین. تو آہا یاسین.